बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और लेक्चर तसल्ली से समझ से सुन रहे होंगे, तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर एक बात करनी थी कि जब भी तशरीह में कहीं पर कोई मसला हो तो ग्रुप में सवाल कर लिया करें, हम उसके जवाब दे दिया करेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चनिंग नहीं होगी, जब तक सवाल नहीं होंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 10 का जो हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं वो हिस्सा नज़म, जो कि पिछली दफ़ा भी हमने नज़म ही की थी पिछले वीक, और इस दफ़ा भी हम नज़म ही कर रहे हैं। नज़म हमारी है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला के शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप सभी जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सियालकोट में पैदा होते हैं 1877 में। इनका ज़माना 1877 से 1938 तक का है। आपने शायरी के ज़रिए से लोगों को बेदार किया, बड़े सग़ीर के, ख़ास तौर पर बड़े सग़ीर के मुसलमानों को जगाया, उन्हें बेदार किया। लेकिन यहाँ पर हम जो नज़म कर रहे हैं, उस वक्त मुसलमान जो है ना बड़े सग़ीर के ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो उस वक्त जज्बा हुर्रियत मुसलमानों में ख़त्म हो चुका था। अल्लामा इकबाल मुसलमानों को इस अंदाज़ में देखकर, इस हालत में देखकर उनका दिल कुढ़ता था, सख्त गमगीन होते थे। आपने एक वाक़या का सहारा लिया है इस नज़म में। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला नज़म उन्वान ही रखा है कि जंग तराबलिस होती है। जंग तराबलिस इटली और लीबिया के मुसलमानों के दरमियान होती है। लीबिया के मुसलमान होते हैं, इटली के अतालवी होते हैं। यानी कि हक़ और बातिल की लड़ाई होती है। हक़ और बातिल का ये मार्का आखिरकार हक़ ही जीतता है। इसका वाक़या कुछ हम ज़रा देख लेते हैं कि जंग तराबलिस जब होती है तो 1912 में ये होती है, जब मुसलमान बड़े सग़ीर में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो उस वक्त लीबिया और इटली के दरमियान ये जंग होती है। उसमें 3000 अरबी मुसलमान और तुर्की मुसलमान होते हैं, जबकि इटली की तरफ से, अतालवियों की तरफ से 12,000 फ़ौजी होते हैं। इनके आपस में बड़ी घमसान की लड़ाई होती है। आखिरकार जो जश्न नसीब होता है वो मुसलमानों को होता है। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, अल्लामा इकबाल ने फ़ातिमा एक 11 साला लड़की का वाक़या बयान करते हैं और मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार करने की कोशिश करते हैं। फ़ातिमा नामी 11 साला बच्ची जो कि ज़ख्मियों को पानी पिलाते हुए शहीद होती हैं, तो अल्लामा इकबाल उन्हीं को जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं। तो फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला देखते हैं, हमारे पास पहला शेर है, फ़ातिमा तो आबरूए उम्मत मरहूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरे मुश्ते खाक का मासूम है। अब देखते हैं यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। सबसे पहले आबरू इज़्ज़त को कहते हैं, उम्मत मरहूम वो उम्मत जिस पर रहमत की जाए, बख्शी हुई उम्मत भी कह सकते हैं हम। ज़र्रा निशान को कहते हैं, किसी चीज़ का छोटे से छोटा हिस्सा भी ज़रा कहलाता है। मुश्ते खाक मुट्ठी भर खाक, मासूम बेगुनाह यानी कि बेकसूर को कहते हैं। मफ़हूम की तरफ आते हैं इस शेर के कि ऐ फ़ातिमा, तो मुसलमान उम्मत के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का बाइस है। तूने अपनी जान की कुर्बानी देकर उम्मत के वक़ार में इजाफ़ा किया। तो एक पाक दामन बच्ची है, तेरे वजूद का एक एक ज़रा मासूम है। मैंने आपको अज़ीज़ तलबा पहले भी बताया है कि अल्लामा इकबाल ने जिस दौर में आँख खोली वो मुसलमानों के लिए बड़ी सख्ती का दौर था। मुसलमान जज्बा हुर्रियत को भूल चुके थे। उस वक्त वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, वो अपने ताबनाक माजी को फरामोश कर चुके थे। ऐसे हालात में ज़रूरत इस बात की थी
کہ ان میں جذبہ حریت بیدار کیا جائے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ ان کی یہ نظم اس پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ایک تاریخی واقعے کا سہارا لیا ہے، مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعہ طرابلس کی جنگ سے متعلق ہے جو لیبیا کے مسلمانوں نے اٹلی کے خلاف آزادی کے حصول کے لیے لڑی تھی۔ اس جنگ میں فاطمہ نامی ایک بچی، معصوم بچی، 11 سال بچی شہید ہوتی ہیں، جو میدان جنگ میں مجاہدین کو، غازیان جنگ کو جو ہے نا پانی پلاتی ہوئی شہید ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال اس بچی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ، اے فاطمہ، مخاطب ہو کر یہ دیکھیں یہاں پر ندائیہ کی علامت ڈالی ہوئی ہے، ندائیہ کی علامت لکھی ہے کہ اے فاطمہ، تو مسلمان امت کے لیے عزت اور وقار کا باعث ہے۔ تو نے جام شہادت نوش کر کے امت مسلمہ کی لاج رکھ لی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم میں فاطمہ جیسی پاک دامن اور معصوم بچیاں موجود ہیں جن کا جذبہ جہاد قابل رشک ہے۔ علامہ اقبال خراج تحسین پیش کر رہے ہیں فاطمہ جیسی بچی کو، اور اس بات پر خوش ہیں کہ ہماری امت میں ایسی بچیاں موجود ہیں جن کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے۔ کیونکہ اس وقت علامہ اقبال بھی جو ہے نا تھوڑے سے غمگین تھے، نا امیدی چھائی تھی مسلمانوں پر کہ مسلمان جو ہے نا اب غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان میں جذبہ ایمانی، جذبہ شہادت یا جذبہ حریت ختم ہو چکا ہے۔ تو لیکن جب یہ واقعہ طرابلس کا پیش آتا ہے تو یہاں پر علامہ اقبال اس نظم کو لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور مسلمان کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اور سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں، خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کو، کہ آج بھی ہمارے اندر ایسی بچیاں موجود ہیں، ایسے مجاہدین، ایسے لوگ موجود ہیں جن کا جذبہ ابھی تک بھی، جذبہ ایمانی ابھی مرا نہیں ہے، سویا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوسرا سے شعر دیکھتے ہیں بیٹے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ مشکل الفاظ کی معنی ذرا یہاں پر دیکھتے ہیں۔ سعادت نیکی کو کہتے ہیں، خوش بختی کو کہتے ہیں، خوش نصیبی کو کہتے ہیں۔ حور صحرائی، صحرا میں پیدا ہونے والی حور، یعنی کہ حور پاکیزہ لڑکی کہہ سکتے ہیں۔ غازیان دین، جو دین کے لیے لڑنے والے جو ہے نا مجاہدین ہوتے ہیں، غازی کی جمع غازیان یہاں پر لی گئی ہے۔ سقائی، پانی پلانا، سقائی اس کا مطلب ہے، اب ہم مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ اے صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ لڑکی، یہ خوش نصیبی تیری قسمت میں لکھی تھی کہ تو دین کی خاطر جہاد کرنے والوں کو پانی پلائے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو ریگستان میں رہنے والی ایک پاک دامن لڑکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بڑی اہم ذمہ داری کے لیے چن لیا۔ تو خوش قسمت ہے کہ تیرے ذمے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا فرض سونپا۔ کسی کو پانی پلانا ویسے ہی بڑی جو ہے نا سعادت کی بات ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور پھر ان مجاہدین کو پانی پلانا جو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کے جو ہے نا کی حفاظت کے لیے دوسروں سے جنگ لڑتے ہیں، ان کو پانی پلانا تو ویسے بھی زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو انتہائی خوش قسمت ہے اے فاطمہ۔ یہاں پر علامہ اقبال فاطمہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ تو خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تیرا انتخاب کیا، تو نے زخمیوں کو پانی پلایا، اور اس پانی پلاتے پلاتے جو ہے نا آخرکار شہادت کا رتبہ پایا۔ شعر نمبر 3 میں دیکھتے ہیں کہ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ یہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کو جہاد کہتے ہیں، بے تیغ و سپر، بغیر تلوار اور ڈھال کے۔ تیغ تلوار کو کہتے ہیں، سپر ڈھال کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا جسارت کہتے ہیں جرت کو، کوشش کو، دلیری کو، بہادری کو کہتے ہیں۔ جسارت آفرین، جرت پیدا کرنے والا،
کام یعنی کہ دلیری پیدا کرنے والا۔ ویسے آفرین کا یہاں پر جو ہے نا مطلب ہم لیں گے جہاں پر جس کی تعریف کے لیے الفاظ ختم ہو جائیں۔ شوق شہادت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا شوق۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ تو نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغیر تلوار اور ڈھال کے جہاد کیا، تمہارا شہید ہونے کا شوق کتنا زیادہ جرأت پیدا کرنے والا ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کو یہاں پر جو ہے نا عملی طور پر لیبیا کی جنگ آزادی میں حصہ لیا فاطمہ بنت عبداللہ نے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس نہ تو تلوار تھی نہ ہی ڈھال تھی۔ تلوار کس لیے ہوتی ہے؟ کسی پر وار کرنے کے لیے، یعنی کہ دشمن پر وار کرنے کے لیے، اور جو ہے نا نہ ہی آپ کے پاس جو ہے نا ڈھال تھی، یعنی کہ دشمن کا وار روکنے کے لیے آپ کے پاس ڈھال تک نہ تھی، لیکن اس کے باوجود تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے نا مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی رہی، ان کی پیاس بجھاتی تھی۔ تمہارا شوق شہادت کتنا زیادہ جو ہے نا جرأت پیدا کرنے والا تھا۔ تمہیں دیکھ کر دوسروں میں بھی جذبہ جہاد ابھرتا، تمہارے جذبات دیکھ کر دوسروں کو بھی میدان جنگ میں آنے کا شوق پیدا ہوا۔ تیری شہادت دوسروں کے لیے ایک سبق ہے۔ تو نے دوسرے لوگوں کے لیے اپنی ذات میں ایک نمونہ پیش کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہو تو اس کے لیے نہ کسی تلوار کی ضرورت ہے اور نہ کسی ڈھال کی، بلکہ انسان کو صرف جذبہ ایمان سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اس کا جذبہ شہادت بیان کر رہے ہیں علامہ اقبال کہ بغیر ڈھال اور تلوار کے جو ہے نا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں فاطمہ بنت عبداللہ کی بیٹی، یعنی کہ آپ کے والد کا نام شیخ عبداللہ تھا، تو اس لیے جو ہے نا آپ کا یہاں پر فاطمہ بنت عبداللہ جو ہے نا نظم کا عنوان ہی رکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر شعر جو ہم نے کیا ہے کہ آپ نے بغیر ڈھال اور بغیر تلوار کے لڑا، کہ کہنے کا مطلب یہ کہ 11 سالہ بچی تلوار نہیں چلا سکتی، لیکن اس نے ایک اور کام سوچا کہ یہاں پر جو ہے نا زخمیوں کو پانی پلایا جائے، یعنی کہ اس نے بھی کوشش کی کہ میں بھی جنگ میں حصہ لوں، کیونکہ اس میں جذبہ ایمانی موجود تھا، جذبہ شہادت موجود تھا، اور جذبہ حریت سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جذبہ حریت کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے اسے جذبہ حریت کہا جاتا ہے، تو یہ آپ میں سب سے زیادہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا شعر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزائیں منظر میں تھی، ایسی یہ کلی بھی اس گلستان خزائیں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزائیں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ تو یہاں پر ذرا مشکل الفاظ کے معنی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کلی پھول کو کہتے ہیں، بن کھلا پھول جسے کہتے ہیں غنچہ، گلستان باغ کو کہتے ہیں، خزاں پت جھڑ کا موسم ہو گیا، اور منظر نظارہ ہو گیا، چنگاری جو ہے نا ہو گیا شرارہ ہو گیا، جبکہ آگ کا پھول بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر، خاکستر جو ہے نا راکھ کو یہاں پر لیں گے۔ مفہوم اس کا ذرا دیکھتے ہیں کہ ایسی کلی بھی اس اجڑے ہوئے باغ میں تھی، اے اللہ ایسا شرارہ بھی اپنی راکھ میں دبا ہوا تھا۔ علامہ اقبال جو ہے نا مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اس قوم کی بیٹی کو، فاطمہ بنت عبداللہ کو، کہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان قوم مکمل طور پر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو چکی ہے، جس طرح خزاں ہرے بھرے باغ کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے، اسی طرح امت مسلمان کا باغ خزاں رسیدہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر خوش رنگ پھولوں کے بجائے نوکدار خار ہی اگتے ہیں، کانٹے ہی اگتے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس اجڑے ہوئے گلشن میں ابھی فاطمہ جیسی کلیاں موجود ہیں جو دوبارہ سے بہار لا سکتی ہیں۔ جس طرح کوئی چیز جل جائے تو راکھ ہی باقی رہ جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس راکھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کہ اچانک کوئی چنگاری پھر بھڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، وہ ایک چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے کہ یہ چنگاری جو ہے نا آگ بن سکتی ہے، اور آگ کے شعلے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ تو وہ ایک چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے کہ آگ ابھی بجھی نہیں بلکہ اس میں ابھی تپش باقی ہے۔ اس طرح فاطمہ بھی اس اجڑے ہوئے گلستان میں،
ایک کلی کی مانند ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ گلشن ابھی اجڑا نہیں ہے، اس میں نئے پودے جنم لے سکتے ہیں، اس میں پھر سے بہار آ سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ شعر جو ہے نا 4 سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جو ہے نا اگر کوئی مسئلہ ہے جو تشریح میں، تو ہم سے آپ گروپ میں سوال کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔